अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बानो, एपिसोड 3। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, वरना मेरा मूड रोज़ाना ही ऐसा होता है। साहिरा ने नरम लहजे में सफाई पेश की। मगर आज कुछ ज़्यादा ही ऐसा है, शायरी ने ऐसा पर ज़ोर देकर कहा। तब साहिरा हंस दी और हमाद अहमद को लगा कि जैसे बेशुमार नन्हे नन्हे घुंघरू बज उठे हों। और फिर उन्होंने शीज़ान के सामने गाड़ी रोक दी। रुक क्यों गए भाई? शायरी ने कहा। भाई, पहली बार तुम्हें कॉलेज से लेने आया हूँ, कुछ मेरी खिदमत का मुआवजा नहीं दोगी? तब साहिरा का दिल चाहा कह दे अब आपको देर नहीं हो रही, मगर वो चुप रही। गुड आइडिया, मगर मैं तो कौन खाऊंगी? शायरी इठलाकर बोली, जबकि साहिरा घबरा रही थी। और वो घबराई हुई हन्नी जैसी साहिरा हमाद अहमद को बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है, फिर वो साहिरा की तरफ झुकते हुए बोले, आप क्या पियेंगी? जी? साहिरा गड़बड़ा कर रह गई। उसे ये उम्मीद ना थी कि हमाद अहमद उससे बराह रास्त बात करेंगे। जी नामी शय तो यहाँ नहीं होती। हमाद अहमद शरीर हो गए। साहिरा ने उन्हें अपनी इंतहाई उदास नज़रों से देखा तो उन्होंने उसे मज़ीद तंग करना मुनासिब ना समझा और बोले, 7 अप चलेगा? हाँ भाई, इसे बहुत पसंद है। शायरी बुलबुल की तरह चहकी और हमाद अहमद सीधे होकर बैठ गए और वेटर को आर्डर देने लगे। चंद लम्हे बाद ही वो एक कोन और 2 7 अप ले आया। हमाद अहमद ने स्ट्रॉ होंठों में दबाकर सामने मिरर में देखा। साहिरा नज़रें झुकाए बैठी थी। शायद उसने उनकी नज़रों की तपिश महसूस कर ली थी। जब ही तो सर उठाकर देखा और हमाद अहमद की नज़रों से उसकी नज़रें टकराई तो उसके गाल तिमतमाए और पलकें झुक गईं और लबों पर सुंदर सी मुस्कुराहट बिछ गई। तभी हमाद अहमद ने कार में लगा टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। आबदा परवीन की खूबसूरत आवाज़ सुरों के साथ बिखर गई। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। भाई, ये दूसरा मिसरा तो गलत ही है, शायरी ने कहा। क्यों? साहिरा ने पूछा। भाई, जो दीवाना बनाए संग उसके लिए उठाया जाना चाहिए, ना कि उस गरीब पर जो दीवाना भी है और फिर भी पत्थर खाए। क्यों भाई? शायरी ने हमाद अहमद से पूछा। जान, दीवाने ही पत्थर खाते, वही दिल लगाते हैं ना। होशमंदों को कौन पत्थर मारेगा? हमाद अहमद ने कहा। तब ही फिर साहिरा और उनकी नज़रों का तसादम हुआ और फिर उनके दिल में अजीब एहसास जन्म लेने के लगे। वापसी पर वो खिड़की से बाहर न जाने क्या देखती रही और शायरी कॉपी में से कुछ पढ़ रही थी। तमाम रास्ता खामोशी से कट गया और हमाद अहमद ने साहिरा के कहने पर उसके घर के थोड़े से फासले पर मोटर रोक दी। बहुत शुक्रिया। साहिरा ने उतरते हुए हमाद अहमद की सिमत देखा। उन्होंने नज़रों ही नज़रों में साहिरा से ढेरों सवाल कर डाले, मगर वो उनके सवालात को नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ गई और न जाने क्यों वो बुझ गए। वो एक ही जिस्त में तमाम फासले तय कर लेना चाहता था। फिर शायरी से बोले, शायरी, तुम्हारी दोस्त है बहुत बदअखलाक। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। ये तो पता नहीं आज उसे क्या हो गया है, बुझी बुझी सी है, वरना बहुत अच्छी है। शायरी उनके साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। इतनी गहरी सहेली है और तुम्हें फिर भी नहीं बताती? हमाद अहमद ने करेदा। उनका दिल हमक हमक कर कह रहा था, हमाद अहमद जो मुझ पर गुजरी है वही साहिरा पर भी गुजरी है कि नहीं। मगर उन्होंने सुना शायरी कह रही थी, मुझे तो हर बात बताती है। असल में भाई, साहिरा की माँ सौतेली है और वो जो कहते हैं माँ में त्रेई प्यो कसाई, वो मामला है। अब देखो ना, ये ट्यूशन करती है, तब अपना पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त करती है, कॉलेज आने से पहले घर का पूरा काम करके आती है, पूरा घर संभाला हुआ है, फिर भी सौतेली माँ के माथे पर बल नहीं जाते। वो तो उसकी पढ़ाई के सख्त खिलाफ है, मगर वो हर तलख बात इसलिए सुन लेती है कि बीए के बाद बीएड करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बस सुबह माँ कुछ कह देती है तो सारा दिन उदास रहती है। यूं भी अभी 4 रोज़ कबल ईद गुजरी है, उसे माँ और भाई की याद बहुत दुखी कर देती है। शायरी ने मुख्तसर अल्फाज में साहिरा की किताबी ज़िंदगी के उराक उन्हें दिखा दिए थे और हमाद अहमद पुरज़म से सोच रहे थे, मैं तुम्हें ज़रूर अपनाऊंगा साहिरा, तुम इस माहौल से रिहाई दिलवाऊंगा जहाँ तुम हंसते हुए डरती हो। तुम्हें मैं अपने दिल और घर की रानी बनाऊंगा। चाहे मियाँ जी कितना भी गरजें बरसें, मैं उनके फ़ैसलों से टकरा जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं।
وہ دل ہی دل میں ساحرہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اور یہ عہد کرتے ہوئے سکون کا احساس ٹھنڈک بن کر ان کے رگو پے میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ باورچی خانے میں شدید گرمی تھی، کچھ دھوپ کی تپش اور کچھ لوہے کی گرمی سے کچن دوزخ کی طرح تپ رہا تھا۔ ساحرہ بار بار دوپٹے سے پسینہ پونچھ رہی تھی۔ دو چولہے جل رہے تھے، گرمی تو لازماً ہونی ہی تھی۔ ایک پر ہانڈی پک رہی تھی اور دوسرے پر وہ توے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ اماں سے تو یہ بھی نہ ہوتا کہ ہانڈی ہی پکا چھوڑے، بس صبح سے برقع لے کر پورے محلے میں گشت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ ساحرہ نے تل ملا کر سوچا، تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ کالج سے لوٹی تھی۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی، اماں نے برقع اوڑھا اور اپنا نادر شاہی حکم سنا دیا، کچھ پکا لینا، عذرا اور عابد اسکول سے آنے والے ہوں گے، میں ذرا جنت کے ہاں جا رہی ہوں، صبح سے سر میں درد ہے، ذرا سر کی مالش کرواؤں گی۔ وہ چلی گئی اور ساحرہ نے مارے غصے کی کتابیں چارپائی پر پھینکی، چادر سر سے نوچ ڈالی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں گھس گئی تھی۔ جلدی میں مسور کی دال صاف کر کے چڑھا دی تھی اور آٹا گوندنے کے بعد روٹیاں پکا رہی تھی، کیونکہ دونوں بھائی اور بہن اسکول سے بس آنے ہی والے تھے۔ عذرا، عابد اور زاہد تھے تو اس کے سوتیلے بہن بھائی، مگر وہ انہیں بالکل سگوں کی طرح چاہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان تینوں کو بھی اسی کی ماں نے جنم دیا ہو، اور وہ تینوں بھی تو ساحرہ پر جان چھڑکتے تھے۔ اصل میں محبتیں تو بدل سے ہوتی ہیں، محبت دینے پر محبت ہی ملتی ہے۔ مگر عابدہ بیگم نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ ساحرہ نے ان سے جس قدر قریب ہونا چاہا، وہ اتنی ہی دور ہوتی چلی گئی، اور وہ ماں کی محبت و شفقت کو ترستے ہوئے بڑی ہوتی گئی۔ ساحرہ صرف 5 برس کی تھی جب اس کی اماں جی ملک عدم صداری تھی۔ ساحرہ اور شاہ نواز کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ شانو ساحرہ سے پورے 4 برس بڑا تھا۔ اماں جی کی وفات کو سال نہ ہوا تھا کہ ابا جی کو بچوں کے لیے ماں کی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ 2 بچوں کو نہ سنبھال سکتے تھے، اس لیے تو عابدہ بیگم کو لے آئے، اور پھر یہاں وہی ازل سے چلنے والا سوتیلے رشتوں کا چکر نکلا۔ عابدہ بیگم کو شانو اور ساحرہ ایک آنکھ نہ پاتے تھے، حالانکہ شمس الرحمن نے پہلے روز ہی انہیں کہہ دیا تھا، ان بچوں کی خاطر ہی تمہیں لایا ہوں۔ مرد کتنا دوغلا ہوتا ہے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں عابدہ بیگم نے سوچ ڈالا تھا، اپنی ضرورت کو بچوں والی مجبوری کے غلاف میں لپیٹ کر وہ سرخ رو ہو گئے تھے۔ پہل تو وہ ساحرہ اور شانو سے محبت سے پیش آئی، پھر جب دلہناپے کی شرم اتری تو انہوں نے بھی خود پر چڑھائی پتیں ہولے ہولے اتارنی شروع کر دیں اور روایتی سوتیلی ماں بن گئی۔ شمس الرحمن کو انہوں نے بالکل مٹھی میں کر لیا تھا، اور جب شادی کے 1.5 برس بعد عابد پیدا ہوا تو عابدہ بیگم کی ویلیو ایک دم ہی بڑھ گئی۔ وہ خود کو معتبر سمجھنے لگی۔ یوں بھی عورت بیٹے کی ماں بن کر خود کو 7ویں آسمان پر سمجھنے لگتی ہے، ساری دنیا اسے چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ عابد کی گھر میں کلکاریاں کیا گونجی کہ شانو اور ساحرہ پسے پش چلے گئے۔ شمس الرحمن دکان بند کر کے آتے تو عابد سے کھیلنے لگ جاتے، اور وہ دونوں بھائی بہن حسرت سے باپ کو تکتے رہتے۔ عابدہ بیگم اپنی کامیابی پر پھولے نہ سماتی۔ عابد سال بھر کا تھا کہ عذرا آ گئی، اور پھر تو ساحرہ کی ذمہ داریاں ایک دم ہی بڑھ گئیں۔ اس نے بھائی اور بہن میں اپنی تشنہ محبتوں کی پناہ ڈھونڈی تھی۔ سارا دن ہی ان کے گندے کپڑے دھونے اور فیڈر تیار کرنے میں گزر جاتا۔ چھوٹی سی عمر ہی میں وہ بہت سیانی ہو گئی تھی۔ اپنے آپ ہی آگہی کے در کھل گئے تھے۔ دل روتا رہتا، مگر ہونٹوں پر چپ کا کفل لگا رکھا تھا۔ اسکول میں جو وقت گزرتا وہی سکھ کا ہوتا۔ گھر آتی تو عابدہ بیگم کے سینکڑوں کام یاد آ جاتے اور وہ پھرکی کی طرح گھومنے لگتی۔ شانو بھی بہن کا ہاتھ بٹاتا رہتا، اور پھر گزرتے وقت نے ایک ایسا گھاؤ لگایا جو سب سے زیادہ شدید تھا۔ بات تو کچھ بھی نہ تھی، لیکن بعض معمولی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ساحرہ برتن دھو رہی تھی اور شانو انہیں ریک پر رکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ایک دم ہی اس کے ہاتھ سے جگ کیسے چھوٹا اور فرش پر ڈھیروں کرچیوں میں تبدیل ہو گیا۔ چھناکے کی آواز سن کر عابدہ بیگم زاہد کو کندھے سے تھپکتے ہوئے کسی تھانے دار کی طرح کچن میں آن وارد ہوئیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ٹوٹا ہے؟ وہ اماں جگ ٹوٹ گیا ہے، شانو نے ہکلاتے ہوئے کہا، تو عابدہ بیگم کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ وہ جگ تو ان کے میکے کی نشانی تھا اور اس کی وہ بہت حفاظت کرتی تھی۔ زاہد کو انہوں نے ساحرہ کی گود میں ڈالا اور چمٹے سے شانو کو اس قدر مارا کہ اسے دموا کر دیا،
اور وہ 14-15 سال کا شانو نہایت بے بسی سے پٹتا رہا۔ ساحرہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح بس دیکھتی ہی رہی۔ آنے دے اپنے بابا کو، اس گھر میں تو رہے گا یا میں؟ روز روز کے نقصان میں برداشت نہیں کر سکتی، عابدہ بیگم بری طرح ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ زاہد کو لے کر کچن سے نکل گئی۔ ساحرہ دوڑ کر بھائی سے لپٹ گئی اور بے طرح رو رہی تھی۔ وہ بہن کو لپٹائے بہت کچھ سوچ کر رہ گیا، اور اسی روز شانو گھر سے ایسا گیا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا۔ شمس الرحمن نے اسے ہر جگہ تلاش کیا۔ آخر اولاد تھی، بلا کیوں نہ تلاش کرتے، مگر اسے تو نہ جانے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، وہ کہیں بھی نہ ملا۔ اور عابدہ بیگم نے فتویٰ صادر کر دیا، برے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، ہو گیا خراب، چلا گیا کہیں آوارہ۔ ساحرہ کو ایک چپ سی لگ گئی۔ وہ شمس الرحمن کو کچھ بھی نہ بتا سکتی تھی۔ اس نے ماں کی زیادتیوں کی فریاد نہ کی تھی، سو اب بھی چپ کا کفل ہونٹوں سے لگا لیا تھا، لیکن آنکھیں تو کوئی بندش برداشت نہیں کرتی، اس لیے تو ساحرہ کی آنکھیں بھی شانو کی یاد میں بے دریغ برستی تھیں۔ وہ چھپ چھپ کر روتی اور شانو کو پکارتی، اس کی کتابیں درست کرتی رہتی، شانو کے کپڑے استری کرتی جیسے کہ وہ شام ڈھلے گھر آ جائے گا، مگر وہ تو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا کہ آنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اسے تو اپنی ننھی بہن کی صدائیں بھی نہ سنائی دیتی تھیں۔ بڑھتے دنوں میں ساحرہ نے محسوس کر لیا کہ اس کا شانو اس کا ماں جایا اب واپس نہیں آئے گا۔ وہ اسے ایسا زخم جدائی دے گیا تھا جو کبھی بھی مندمل نہیں ہو سکتا تھا، اور روتے مسکراتے پورے 9 برس بیت گئے تھے۔ اب تو ساحرہ کو شانو کا ہلکا ہلکا نقشہ ہی یاد تھا، مگر پھر بھی اس کا جی چاہتا کہ وہ اپنے بھائی کے بازوں میں سما جائے، اس کے سینے سے لگ کر اتنے آنسو بہائے کہ عابدہ بیگم کے دیے زخموں اور دکھوں کا نشان نہ رہے۔ وہ شانو کی تصویر سے ڈھیروں شکوے کر ڈالتی، جو خود تو چلا گیا تھا، اسے تپتی بھٹی میں دھکیل گیا تھا۔ حالات سے سمجھوتا ہر کمزور انسان کر لیتا ہے، سو ساحرہ نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ پرسکون ندی کی مانند نہایت خرامہ خرامہ بہہ رہی تھی کہ حماد احمد خان کا آنا ہی غضب ہو گیا۔ ان کی آمد کے پتھر نے اس پرسکون ندی میں ہلچل مچا دی، اور اب وہ بھی سخت مضطرب تھی۔ مضطرب تو وہ بہت عرصہ سے تھی، جب ایک روز شہری نے اسے سجاد احمد خان کی شادی کی تصاویر لا کر دکھائی تھیں، جن میں ہر جگہ ایک دراز قد اور خوبصورت حد و حال والا نوجوان ہر تصویر میں نمایاں تھا۔ سب سے اہم چیز اس کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ تھی۔ ساحرہ نے بے اختیار پوچھ لیا، یہ کون ہے شہری؟ یہ میرے بڑے بھائی حماد احمد ہے، مجھ سے بڑے اور سب بھائیوں سے چھوٹے ہیں۔ شہری کے لہجے میں بھائی کی محبتوں کی شرینی گھلی ہوئی تھی، اور نہ جانے کیسی آنکھوں کو باندھنے والا وہ شخص چپکے سے ساحرہ کے دل میں اتر گیا۔ کہتے ہیں دل عبادت گاہ ہوتے ہیں، اور عبادت گاہوں میں جو چاہے داخل ہو سکتا ہے، وہاں دستک دے کر داخل ہونے کا رواج نہیں ہوتا۔ حماد احمد نے بھی وہی پرانا اصول اپنایا تھا۔ بڑے شان اور طمطراق سے وہ ساحرہ کے ایوان میں دل کا مالک بن بیٹھا تھا، ذہن پر قابض ہو گیا تھا۔ ساحرہ اس کے خیالوں سے پیچھا چھڑاتی، مگر نقش اور گہرا ہوتا چلا جاتا۔ وہ خود کو سمجھاتی، ایسی خواہشوں کو دل میں جگہ دینے سے بھلا کیا فائدہ جو پوری نہ ہو سکیں، مگر دل تھا کہ ضدی مالک بنا ہوا تھا۔ ہمک ہمک کر حماد احمد کی خواہش کرتا کہ جیسے وہی اس کا پسندیدہ کھلونا ہو۔ ساحرہ اپنی حیثیت اوقات اور مقام اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ کبھی بھی زمین اور آسمان ایک نہیں ہو سکتے، مگر دل خانہ خراب کی تو ادائیں ہی نرالی ہوتی ہیں، بھلا وہ کب کسی کی سنتا ہے۔ ابھی تو اس نے حقیقت میں حماد احمد کو نہ دیکھا تھا تو یہ حال تھا، اگر روبرو ملاقات ہو جاتی تو کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی ساحرہ تھرا کر رہ جاتی۔ کئی بار شہری نے اسے اپنے گھر بلایا تھا، وہ انکار کر دیتی۔ ایک تو عابدہ بیگم کبھی بھی پسند نہ کرتی کہ وہ سہیلیوں کے گھر آئے جائے۔ شہری کو اس کی مجبوری کا علم تھا، اس لیے وہ خود ہی کبھی کبھار آ نکلتی۔ ویسے بھی کالج میں تو روز ہی ملاقات ہو جاتی تھی، عید تہوار پر بھی شہری ہی اس سے ملنے آ جاتی۔ ساحرہ کے جی چاہتا وہ شہری سے کہے، کبھی تم اپنے حماد بھائی کو لاؤ نا، میں دیکھوں کہ میرے دل کی تہوں میں ہلچل مچانے والا شخص کیا ہے۔ دل میں ادم مچا رہتا اور وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے بھینچ لیتی، مبادا دل کا جوار باٹا لبوں پر نہ آ جائے۔ وہ شہری کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے ہمیشہ اس نے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اور پھر 2 برس بعد ہی عید سے ایک روز قبل
قدرت نے خود بخود اس کی خواہش پوری کر دی۔ دل میں مقیم شخص کو سامنے پا کر ساحرہ بے خود ہو گئی۔ وہ پہلا لمس، پہلا دیدار تو اس کے طلبوں میں سے جان نکال کر لے گیا تھا۔ پہلا احساس جو پہلے پہل اپنے سامنے صنف مخالف کو دیکھ کر بیدار ہوتا ہے۔ حماد احمد سے ٹکرانے کے بعد تو اسے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات نہ سو سکی تھی۔ صبح اٹھی تو جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، جیسے ساری رات چلتی رہی ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ رات بھر حماد احمد کے ساتھ خیالوں ہی خیالوں میں بہت اونچی، بہت اوپر اڑی جا رہی تھی۔ اس قدر تھکن کے باوجود بھی اس نے صبح حسب معمول نماز پڑھی اور کتنی ہی دیر تک خدا کے حضور اپنی ثابت قدمی کی دعائیں مانگتی رہی۔ شام کو شہری اس سے عید ملنے آئی تھی تو اسے بجھا بجھا دے کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیا ہوا ہے تجھے؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ مسکرا کر ٹال گئی تھی۔ اب بھلا اسے کیا بتاتی کہ تمہارے بھائی نے انجانے ہی میں مجھ سے خود سے بیگانہ کر دیا ہے۔ میں تو عرصے سے اس آگ میں جلنا چاہ رہی تھی اور اب وہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ نہ جانے کب تک میں اس من کی آتشی بھٹی میں جلتی رہوں گی۔ اور آج بھی حماد احمد خان کی بولتی آنکھوں میں کتنے سوال تھے۔ ساحرہ نے ان سوالوں کو سمجھ لیا تھا اور وہ ان سوالوں کے جواب نہایت احسن طریقے سے دے سکتی تھی، مگر کہتی تو کیا اور کیسے؟ بس چپ ہی رہی، مگر نظروں کو خاموش نہ رکھ سکی۔ اب بھی حماد احمد کی سیاہ چمکتی آنکھوں نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، جو اس پر بے تحاشا جذبے لٹا رہی تھی۔ یہ روٹی کیوں جل رہی ہے؟ عابدہ بیگم کی کرخت آواز ان آنکھوں کے سحر سے ساحرہ کو کھینچ لائی۔ ساحرہ نے گھبرا کر توے کی طرف دیکھا، جہاں روٹی جل کر کوئلہ ہو گئی تھی اور دھواں پورے کچن میں پھیل گیا تھا۔ ساحرہ نے فوراً وہ روٹی اتاری اور جلدی سے دوسری بیل کر ڈال دی۔ جب تک عابدہ بیگم بھی آ گئی، برقع انہوں نے بازو پر ڈال رکھا تھا اور دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی کڑے تیوروں سے ساحرہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھی کس کے خیالوں میں گم رہنے لگی ہو؟ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں اماں، ہانڈی دیکھ رہی تھی تو روٹی جل گئی، ساحرہ نے گھبرا کر کہا۔ میں سب جانتی ہوں تم لڑکیوں کے لچھن، آنے دو اپنے بابا کو، کہہ دوں گی کہ بیٹی گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ کر دو اس کا کوئی اور ٹھکانہ، میرا تو کلیجہ جلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے سارے تین نکال کر ساحرہ کے دل میں گھونپ دیے۔ ساحرہ انہیں زخمی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے شعلہ صفت نظروں سے گھورتی چلی گئیں۔ آج کوئی نئی بات تو نہ ہوئی تھی، روز ہی اسے بات پہ بات ایسی باتیں سننا پڑتی تھیں، اور آج تو واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی تو عابدہ بیگم اسے بے نقاص سنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ ساحرہ نے ایک طویل سانس لی اور روٹی سینکنا شروع کر دی۔ وہ نہایت چمکیلی صبح تھی۔ سورج کی کرنیں دریچے سے گزر کر حماد احمد خان کے بیڈ پر پڑ رہی تھیں، اور ان اجلی اجلی کرنوں نے جب حماد احمد کے چہرے پر شرارت کی تو وہ کسمسا کر اٹھے، آنکھوں کی جری سے وال کلاک پر نظر ڈالی تو 7:15 بج رہے تھے۔ اوہ، آج تو دلشاد پور جانا تھا۔ وہ ایک ہی دم چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترے۔ میاں جی نے کل انہیں آفس جاتے ہوئے یاد دہانی کرائی تھی کہ وہ چھٹی لے کر آئیں، کیونکہ کپاس کی بوائی بھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ حماد احمد اپنی نگرانی میں بوائی کروائیں، اس لیے حماد احمد کا جانا ضروری تھا۔ اس لیے انہوں نے 1 ہفتہ کی چھٹی لے لی تھی۔ پھر وہ صرف 10 منٹ میں تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آ گئے۔ سبھی موجود تھے، بس حماد احمد خان آج سب سے آخر میں آئے تھے۔ السلام علیکم ایوری باڈی، حماد احمد نے میاں جی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج بہت دیر سے اٹھے؟ میاں جی نے انہیں محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حماد احمد کچھ نہ بولے اور سلائس پر مکھن لگانے لگے۔ میں نے صبح بخشو کو نہیں اٹھانے دیا اسے، رات بھی دیر تک اس کے کمرے کی بتی جلتی رہی تھی، بخش جہاں نے کہا تو حماد احمد گڑبڑا گئے، جیسے کہ چوری کرتے پکڑے گئے ہوں۔ جلدی سے بولے، ماں جی میں رات دیر تک پڑھتا رہا۔ اب بھی تم پڑھتے ہو حماد پتر، اتنا بہت ہے، زیادہ نہ پڑھا کر۔ میاں جی شفقت سے بولے۔ میاں جی میں رسالہ پڑھ رہا تھا، وہ خود کو سنبھال کر بولے۔ اچھا، بہت دلچسپ رسالہ تھا، چنگی کہانی ہوگی کہ پوری رات گزر گئی، اکھاں دیکھ لال ہو گئی ہیں۔ میاں جی بولے تو وہ صرف مسکرا کر رہ گئے اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ تبھی ان کی نظر بھائی شہباز احمد پر پڑی، جو بڑی معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حماد احمد کو لگا کہ سب ہی نے ان کے دل کا چور پکڑ لیا ہو، سب نے ان کے کتاب دل پر لکھا ایک ایک لفظ پڑھ لیا ہے۔ فوزیہ بھابی اور فرحت بھابی تو اپنے بچوں کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھیں، مگر بھائیوں کی نظریں انہیں سوئیوں کی طرح چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔
میاں جی نے لسی کا بڑا سا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کیا اور منہ صاف کرتے ہوئے بولے، مجھے بھی وہ کہانی پڑھنے کو دینا۔ وہ میاں جی۔ چائے پیتے حماد احمد کو ایک دم ہی اچھو لگ گیا۔ بخت جہاں جلدی سے ان کی پیٹھ سہلانے لگی اور میاں جی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کتنی بار منع کیا ہے کہ کھانے کے دوران باتیں نہ کیا کرے، مگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کیا کروں فواد کی ماں، بغیر بولے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا مجھ سے۔ پتہ ہے جب ہم شکار پر جاتے تھے تو ہماری باتوں اور اونچے اونچے قہقہوں سے جنگل گونجتا تھا۔ میاں جی ہنسے۔ یہ جنگل نہیں، گھر ہے۔ بخت جہاں منہ بنا کر بولی۔ حماد احمد کی حالت اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ ماں سے بولے، اب بس کریں ماں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر شہری کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے، تم آج کالج نہیں گئی؟ بس ابھی جا رہی ہوں۔ جلدی جاؤ، پھر موٹر سجاد لے جائے گا۔ سلطان کو کہنا تمہیں چھوڑ کر جلدی واپس آئے۔ میاں جی نے شہری سے کہا، میں نے سجاد اور فرحت کو دلشاد پور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا، تبھی میں چھٹی بھی لے آیا ہوں۔ حماد احمد نے حیرت سے میاں جی کو دیکھا۔ مجھے پتہ ہے تیرا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو، ویسے بھی فرحت عید پر میکے نہیں گئی تھی، اس طرح وہ میکے رہ لے گی اور سجاد کپاس کی بوائی کرائے گا۔ میاں جی نے بے نیازی سے کہا۔ بہتر میاں جی، حماد احمد نے کہا، مگر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انہیں دلشاد پور نہیں جانا پڑا۔ گاؤں انہیں قطعی پسند نہ تھا۔ میاں جی نے ان کے دل میں اٹھنے والے تشکر کی لہریں محسوس کر لیں اور اپنی سیاہ چمکتی ذہین آنکھیں حماد کے چہرے پر گاڑ کر بولے، لگتا ہے تو بھی وہاں جانے سے خوش نہیں تھا۔ نہیں میاں جی، آپ کی خوشی میری خوشی، انہوں نے جلدی سے کہا کہ حالانکہ وہ سوچ رہے تھے، میاں جی آپ کی یہ عادت ٹھیک نہیں، دوسروں کے دل میں اتر جاتے ہیں اور ہر راز پا لیتے ہیں، اور اگر اتنی جلدی آپ نے میرے دل کے سمندر میں اتر کر ساحرہ والا سیب پا لیا تو یہ بات قبل از وقت ہوگی، کیونکہ ابھی تو مجھے بھی علم نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ میں فی الحال اپنے دل کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے سنا میاں جی فوزیہ بھابھی سے کہہ رہے تھے، سنا فوزیہ دی، یہ نئی نسل ماں پیو کو بے وقوف سمجھتی ہے کہ کسی کام کو دل نہیں چاہ رہا ہو تو یہی کہیں گے کہ ہم آپ کی خوشی کی خاطر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو خود پر اعتماد نہیں، اتنا حوصلہ نہیں کہ انکار کر سکیں، دوسروں کے فیصلوں پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں اور ایسی عمارتیں بہت جلد ڈھہ جاتی ہیں۔ میاں جی صاف اور کھری بات کہنے کے عادی تھے اور انہوں نے اب صاف کہہ دیا تھا۔ حماد احمد میں ان کی بات جٹلانے کا ارادہ نہ تھا کہ درست تھا۔ فوزیہ بھابھی مسکرا رہی تھی، ان کی مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ حماد احمد نے جلدی سے نظریں چرائیں اور شہری سے بولے، تم کالج سے کب آؤ گی؟ کیوں؟ شہری کرسی کھسکاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، بھائی میری چھٹی ہے اور اکیلا بور ہوں گا اس لیے پوچھ رہا تھا۔ آخری پیریڈ فری ہے اس لیے 12 بجے چھٹی ہو جائے گی، شہری نے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ماں جی اور میاں جی کے گال چومے اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شہری اس سال BA کرے تو اس کے بوجھ سے بھی آزاد ہو جاؤں، میاں جی پرسوچ لہجے میں بولے۔ کیا مطلب میاں جی؟ فواد احمد ایک دم بولے، وہ تو MA کرنا چاہتی ہے۔ لڑکیوں کو بہت نہیں پڑھنا چاہیے، یہی بات ہے۔ نہیں ابا جی، ہماری ایک ہی بہن ہے اور اس کی مرضی کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے۔ حماد احمد بہن کی محبت سے چور چور لہجے میں بولے، پتر ابھی بہت چھوٹے ہو، میرا تجربہ جو کہتا ہے مجھے کرنے دو۔ لڑکیاں چڑیاں ہوتی ہیں، ذرا پر نکلے تو پرواز اونچی کرنا چاہتی ہیں۔ بس میں نے طے کر لیا ہے، پہلے حماد کی شادی کرنی ہے، پھر شہری کی، اس کے بعد حج کروں گا۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میاں جی حماد کے لیے کوئی لڑکی دیکھی؟ فوزیہ نے اپنے 3 سالہ بیٹے یاسر کو انڈا کھلاتے ہوئے ماں جی سے پوچھا۔ بھئی تم لوگ ہی کوئی چنگی لڑکی ڈھونڈ لو، مگر ہووے ہماری ہم پلہ، میاں جی پرغرور لہجے میں بولے، اور حماد احمد کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ وہ میاں جی کو اس قدر سیریس دیکھ کر جلدی سے بولے، میاں جی میں نے نہیں کرنی شادی وادی۔ وہ کیوں؟ میاں جی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میاں جی ضرورت ہی کیا ہے، ابھی مجھے آزاد پنچھی رہنے دیں۔ حماد احمد مسکرائے، اور شادی کے بعد کون قید ہو جاتا ہے؟ میاں جی کے لب مونچھوں تلے مسکرا رہے تھے۔ بس میاں جی، حماد احمد نے کہنا چاہا۔ او بے وقوف، میں تیری عمر کا تھا تو 3 بچوں کا باپ تھا، میاں جی نے حماد احمد کی بات کاٹ کر کہا۔ آپ کا وقت اور تھا میاں جی۔ کیا وقت اور تھا؟
کیا اب آسمان بدل گیا ہے یا زمین؟ اب آم ہاڑ کے بجائے پھاگن میں ہوتے ہیں؟ آپ میری بات نہیں سمجھے میاں جی، حماد احمد ان کی بات کاٹ کر بولے۔ نہ، کیا بات نہیں سمجھا؟ کیا میں بے وقوف ہوں؟ بس اب تیری جلدی شادی کر دینی ہے، میں نے بہت ڈیل دے دی ہے۔ پہلے پڑھائی کا بہانہ کرتا تھا اور اب آزادی کا۔ تیری منشا کیا ہے؟ میاں جی حماد احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز تیز لہجے میں بول رہے تھے۔ میاں جی آپ بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ پہلے تو نے بغیر میری منشا کے نوکری کی، میں نے تجھے معاف کیا، مگر اب میں تجھے سنہری زنجیر سے باندھ کر ہی رہوں گا۔ پھر مجھے حج پر جانا ہے، میاں جی تیز تیز لہجے میں بولے، پھر حقہ اٹھا کر ایک دم ہی کھڑے ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ مزید کوئی بات نہ کریں گے۔ ان کے جاتے ہی فوزیہ نے کہا، حماد اگر تمہاری کوئی پسند ہو تو بتا دو۔ ایسی کوئی بات نہیں بابی، میں نے بھی شادی نہیں کرنی۔ حماد احمد جھنجھلا کر اٹھے اور ڈائننگ روم سے باہر نکل گئے۔ میاں جی کے مضبوط لہجے نے تو انہیں مخمصے میں ڈال دیا تھا، یوں لگتا تھا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کر کے رہیں گے۔ انہیں پتہ تھا کہ میاں جی نے جھکنا سیکھا ہی نہیں، ایک بات منہ سے نکل گئی تو سمجھو وہ ایسا تیر ہو گیا جو دوبارہ کمان میں نہیں آ سکتا۔ اور حماد احمد سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں اوپر آ گئے۔ شام کے لمبے لمبے سائے کسی حسینہ کی دراز زلفوں کی طرح شہرزاد کاٹیج کی دیواروں پر بکھر جا رہے تھے۔ حماد احمد فوارے کی منڈے پر بیٹھے درختوں کے پیچھے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ شاعری بھی ابھی اسکواش بنانے کے لیے اندر گئی تھی، ورنہ کافی دیر سے ان کا دماغ چاٹ رہی تھی، اور ان کے ذہن کے پردے پر بار بار وہ غزالی آنکھیں ابھر آتی، مسکراتی آنکھیں، جھیل کی طرح صاف شفاف اور گہری آنکھیں، اداس اداس سہمی جیسے ڈوبتی شام، وہ آنکھیں جن میں ہمہ وقت شبنم جمی رہتی، ان آنکھوں کی پلکیں نم ہی رہتی جیسے ابھی ابھی آنکھوں کا غسل کرایا گیا ہو، اور ان نم آنکھوں نے حماد احمد کا قرار لوٹ لیا تھا۔ صرف 2 ملاقاتوں میں وہ خود سے بیگانہ ہو گئے تھے، حالانکہ پہلے بھی وہ کئی لڑکیوں سے ملے تھے، مگر کوئی بھی تو یوں ذہن سے چمگادڑ کی طرح نہ چپکی تھی، کوئی بھی یوں ایوان دل میں نہ اتری تھی، کسی نے بھی اس طرح ان کے دل کے پرسکون سمندر میں طوفان نہ مچایا تھا۔ اور یہ تو بالکل فلمی محبت ہوگی، ایک دم تھرڈ کلاس ہی، کہ ایک بار ملے اور ہمیشہ کے لیے پانے کی آرزو کر بیٹھے۔ ایسی محبت کا حماد احمد ہمیشہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اب خود اس طرح کی محبت میں الجھ گئے تھے، خود ہی الجھنوں کے لچھے کو لپیٹتے اور کھولتے، مگر کوئی حل نہ نکلتا۔ آہٹ پر وہ چونکے سامنے شاعری کھڑی تھی۔ لیں بھائی، میں نے ڈھیر ساری برف ڈال دی ہے اسکواش میں کہ روح تک ٹھنڈی ہو جائے، شاعری نے گلاس انہیں تھماتے ہوئے کہا۔ میں ابھی ٹھنڈا ہونا نہیں چاہتا۔ حماد احمد بھرپور طریقے سے مسکرائے۔ خدا نہ کرے آپ بات کا غلط مطلب نہ لیا کریں، شاعری نے تڑپ کر کہا۔ جاتی روح تو تبھی ٹھنڈی ہوتی ہے بندہ جب مر جاتا ہے۔ میں نے محاورتاً کہا تھا، غلط محاورے سے مت بولا کرو نا۔ حماد احمد نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے گلاس لبوں سے لگا لیا، پھر ایک دم کچھ یاد کرتے ہوئے بولے، پتہ ہے صبح میاں جی کیا کہہ رہے تھے؟ کب؟ شاعری نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم جب کالج چلی گئی تھی کیا کہا تھا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے شاعری بہت بری لگتی ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ اور وہ سر جھٹک کر بولی، میاں جی کبھی بھی یہ کہہ نہیں سکتے۔ تبھی تمہیں اس گھر سے نکالنے کا کہہ رہے تھے، حماد احمد نے کہا، تو ان کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک نے شاعری کو بہت کچھ باور کروا دیا، اور سرخ دھنک رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ حماد احمد سے اسے خواہ شرم آنے لگی۔ دیکھو تو کیسے خوش ہو رہی ہے، وہ اسے چھیڑنے لگے۔ پلیز بھائی، بھلا ایسی باتیں بھی بہنوں سے کرتے ہیں؟ وہ شرما کر بولی۔ کیسی باتیں؟ حماد احمد انجان بن گئے۔ تب شاعری نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ زور سے ہنس دیے، اور روٹھی روٹھی شاعری کے گلے میں بازو ڈال کر بولے، بھائی سے بھلا بہنیں روٹھتی ہیں؟ بھائیوں کو بھی ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ ہاں، میاں جی نے آپ کی دلہن لانے کا ذکر نہیں کیا؟ شاعری کچھ یاد کرتے ہوئے بولی۔ یہ ذکر خیر بھی ہوا تھا، انہوں نے بتایا۔ پھر؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ پھر یہ کہ ابھی کوئی ارادہ نہیں سہرا باندھنے کا میرا۔ کیوں؟ شاعری نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ بس یوں ہی، وہ بے پرواہی سے بولے۔ کون ہے جس کا انتظار ہے؟ شاعری شوق ہوگی۔ انتظار تو اب ختم ہو چکا شاعری،
حماد احمد جذب میں بولے۔ آنکھوں میں ساحرہ اتر آئی۔ ریلی؟ بھائی بتائیں کون ہے وہ؟ شاعری خوشی سے لرزتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔